अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए हम तक बहुत सारी चीज़ें, अहम जो रिपोर्ट्स होती हैं, अहम ख़बरें होती हैं, वो हम तक मिनटों में पहुंचती हैं। कोई चीज़ भी अब पब्लिकली छुपाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जब भी हम कोई चीज़ सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, स्पेशली जब वो सरकारी सतह पर की जाए, तो वो चंद ही मिनटों में, वो चंद ही बल्कि सेकंडों में वो वायरल हो जाती है। आपको पता है कि कुछ महीने पहले जिस बिना पर इमरान खान साहब को नाअहल भी किया गया था, तोशाखाना को एक उन्होंने बेस बनाकर, इस बिना पर, तोशाखाना की बिना पर इमरान खान को नाअहल किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को ओवररूल किया, काला दम करार दिया। और वही जो चंद लोग थे, जिस तरह ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब और हिना परवेज़ भट्ट, अता तारड़, साद रफ़ीक, इस तरह जो टोटली जो PMLN के पॉलिटिशियंस हैं, आला ओहदेदारान हैं, उन्होंने तोशाखाना के इस तरह, जिस तरह किसी इंसान को एक बीमारी की एलर्जी नहीं हो जाती, जैसे हमारे बाज़ों पर कोई ख़राब किस्म की एलर्जी हो जाती है और हम उसको ख़ारिज करके अपने बाजू ही लाल कर देते हैं, इसी तरह इन्होंने तोशाखाना की इस तरह रट लगाई कि तोशाखाना ही लाल हो गया। अब जिस तरह इनकी रिपोर्ट्स, इनके रिकॉर्ड अपलोड की हैं हुकूमत, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो था वो आसिम साहब, उनका हुक्म था कि 13 मार्च से पहले ये चीज़ें अपलोड की जाएं, पब्लिक की जाएं, वरना एडिशनल सेक्रेटरी को जो है ना पेश होना पड़ता। तो उन्होंने अपलोड की हैं। कुछ चीज़ें अभी भी ये इनकम्प्लीट है, मुकम्मल तौर पर ये चीज़ें जो है ना अपलोड नहीं की, कि कुछ जो रिकॉर्ड है वो अभी भी खुफिया रखा गया है, उसको छुपाया गया है। जैसे कि नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का जो अपलोड हुआ है वो भी इनकम्प्लीट है, वो भी पूरा नहीं है। जिस तरह कुछ बड़े ओहदेदारान थे, पावरफुल लोग थे, हाँ, जजेस भी हो सकते हैं, कोई और भी इदारे के लोग हो सकते हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो अभी भी अपलोड नहीं हुआ, जो हुआ है वो भी इनकम्प्लीट हुआ है। तो तोशाखाना रिपोर्ट रिकॉर्ड देखकर जो अपलोड हुआ है सरकारी सतह पर, ऐसे लगता है कि जैसे ये तोशाखाना नहीं, इसको नोचाखाना बनाया गया है। तो जो चीज़ें, अल्लाह माफ़ करे, अब इनको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान पर एक घड़ी भी साबित करने की कोशिश की गई है, जिसको वह कानूनी तौर पर उसको बाय करके उसने उसको बेचा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस तरह के सवालात किए कि बारीकियों में जाकर इमरान खान को पकड़ने की कोशिश की है, और उस बेस पर इमरान खान को नाअहल किया गया कि अगर आपने घड़ी बेची, अगर आपने ख़रीदी, फिर उसको टैक्स रिटर्न में जमा करवाया, जो पैसा घड़ी से वसूल किया उसको टैक्स रिटर्न में जमा करवाया, आपने टैक्स पे किया, यानी इस तरह की बारीकियों में जाकर इमरान खान को नाअहल किया। और वो भी वो चीज़, जो पैसा घड़ी से वसूल हुआ, उसको जो है ना रिफ़ाए आमा के लिए इमरान खान साहब ने खर्च किया। जो बनी गाला की तरफ सड़क जाती है, उसको, उसकी तामीर नौ के काम में उन्होंने खर्च किया, जो आम लोगों के लिए भी वो सड़क इस्तेमाल होती है। तो हक तो ये बनता था कि ऐसी चीज़ें इमरान खान से पूछी भी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन चूँकि वो अपोजिशन जो शब खून मार कर हुकूमत में आई, रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हैंडलर्स को खुश करने के लिए उन्होंने तोशाखाना फरोला। उसमें और तो कोई चीज़ नहीं मिली, जैसे बड़े बड़े करप्शन के केसेस होते हैं, और तो कोई चीज़ें नहीं मिली, लेकिन तोशाखाना ही एक वाहिद चीज़ थी, क्योंकि तोशाखाना की जो चीज़ें हैं वो जैसे कौमी ख़जाना होता है, इस तरह की चीज़ें वो तस्लीम की जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें इन्होंने तोशाखाना से ली हैं और तोशाखाना का सफाया किया है, यकीन करें पढ़कर मुझे तो शर्म आ रही है। पाइन एप्पल के डब्बे, डिनर सेट, कहवा दान नहीं होते, वो गुलदान, खंजर, छुरियाँ, छोटी छोटी चीज़ें वो मैंने लिखी हुई हैं। यकीन करें मुझे तो कालीन, डेकोरेशन पीस, सुराही, जार,
گھوڑے کے مجسمے، اس طرح کی چیزیں، طلائی والے گلدان، یعنی کہ چیزیں تھیں تو قیمتی، لیکن جس طرح سے انہوں نے صفایا کیا ہے وہ بہت ہی جو قومی خزانہ ہے اس کو نقصان۔ اور سب سے بڑی بات دیکھ لیں کہ 4% پہ انہوں نے چیزیں خریدی ہیں، اور کچھ تو فری آف کاسٹ لی ہیں انہوں نے۔ اور زرداری صاحب نے تو ایسا کوئی جھرلو پھیرا ہے جس طرح وہ الیکشن میں، سندھ کے الیکشن چاہے بائی الیکشن ہوں، ضمنی انتخابات ہوں یا جنرل الیکشن ہوں، اور کیونکہ اس نے مافیاز اپنے بٹھائے ہوئے ہیں تو وہ اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور زرداری صاحب کے حق میں جو بھی چیزیں ہونے والی ہوتی ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہوں۔ اور اس نے تو کچھ عجیب ہی کیا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ صحافیوں کو بھی نوازا گیا ہے، صحافیوں نے بھی گھڑیاں لی ہیں۔ مریم اورنگزیب جو تھی انہوں نے 3 گھڑیاں لی ہیں، 2 جو ہیں ان کی اماں یعنی کہ والدہ ماجدہ نے لی ہیں، اور ایک مریم اورنگزیب صاحبہ نے لی ہیں، اور گھڑیاں نواز شریف صاحب نے بھی لی ہیں۔ مریم اور نواز صاحبہ تو کوئی سرکاری عہدہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے لی ہیں چیزیں۔ تو زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں، توشہ خانہ قوانین کے مطابق، توشہ خانہ قانون کے مطابق گاڑیاں جو ہیں وہ آپ نہیں نکلوا سکتے، لیکن کروڑوں کی گاڑیاں جو ہیں، 3 گاڑیاں لی ہیں زرداری صاحب نے، اور کروڑوں کی گاڑیاں جو ہے انہوں نے لاکھوں میں لی ہیں، جیسے 6 لاکھ میں، 8 لاکھ میں۔ جو مرسڈیز تھی وہ کروڑوں کی گاڑی ہوتی ہے، 6 لاکھ میں، 5 لاکھ میں انہوں نے اپنی طرف سے ریٹ بنائے۔ جس طرح خنجر کا انہوں نے 50,000 لگا۔ کیا کوئی ملک کسی ملک کے صدر کو، پریزیڈنٹ کو یا پرائم منسٹر کو 40 یا 50,000 کا گفٹ دیتا ہے؟ ایسا کوئی ہے بے وقوف ملک؟ یا کسی ملک کا وزیر اعظم جو کسی ملک کے وزیر اعظم کو 40-50,000 کی چیز گفٹ کرے؟ اس سے اچھا ہے کہ خالی ہاتھ ہی بھیج دے۔ لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس کے ریٹ لگائے۔ ہو سکتا ہے اس کی جو ریٹ ہو وہ مارکیٹ کے حساب سے لاکھوں میں ہو، 50,000 میں، 50,000 کا جو وہ 3,000 میں، 2,000 میں، یعنی کہ لاکھوں کا جو قالین ہے وہ 1,500 میں، 2,000 میں، 1,600 میں، 1,800 میں، کارپیٹ اور جو ہینڈی کرافٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ تک، یعنی کہ معمولی سے معمولی چیز بھی پی ڈی ایم نے نہیں چھوڑی۔ تو اب ان کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ سرکاری سطح پر عوام سے معافی مانگنی چاہیے، اور جو بھی عمران خان کے خلاف انہوں نے ناجائز کیسز بنائے ہیں ان پر بھی عوام سے معافی مانگنی چاہیے، جو ان کیسز پر اخراجات آئے ہوں گے اس سے، اور عمران خان کے جو کریکٹر کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس پر بھی عوام سے ان کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جو چیزیں انہوں نے لوٹی ہیں عمران خان نے تو ان کا 1% بھی نہیں لیا۔ ایک گھڑی یا چند چھوٹی موٹی چیزیں، کم از کم گاڑی تو نہیں لی، اور جو گھڑی بھی بیچی ہے وہ بھی تو 50% پہ انہوں نے جو ٹیکس ریٹرن بھی کرایا ہے۔ ٹوٹلی جو سرکاری طور پر، قانونی طور پر جو ریکارڈ ہوتا ہے عمران خان نے جمع کرا ہے، ان کے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں ہے، اور جو چیزیں فری آف کاسٹ لی ہیں، اور جس ٹیکس ریٹرن کو بیس بنا کر عمران خان کو نااہل کیا گیا ہے، تو پھر اس معاملے میں یہ ٹوٹلی جو پی ڈی ایم ارکان ہیں یہ نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اسد محمود صاحب نے بھی ایک گھڑی لی ہے، جو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں دکھانے کی کوشش کروں گا، جو رپورٹس ہیں توشہ خانہ ریکارڈ کی وہ آپ دیکھ سکیں۔ اتنی باریک لکھا ہوا ہے، شاید آپ کو نظر نہ آئے، لیکن یہ ایویڈنس، یہ ثبوت ہیں، جو بھی یہ اپلوڈ ہوا ہے سب نے اپنے اپنے ہاتھ رنگے ہیں۔ تو ان پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے، جو بھی اس پر ڈسکوالیفائی ہوتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے، وہ بھی آپ تک رپورٹ ہم پہنچائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب نے ایک گاڑی لی مرسڈیز، جو کہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ کی تھی، اس نے 6 لاکھ روپے میں لی۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے لوٹی ہیں جو کہ 1 بائی 1 آپ کو بتانا بہت ہی مشکل ہوگا۔ زرداری صاحب نے ٹوٹلی 2 کروڑ 78 لاکھ روپے کی جو گاڑیاں ہیں وہ خریدی ہیں، جو فری آف کاسٹ لی ہوں گی وہ علاوہ ہیں۔ تو 2 کروڑ 78 لاکھ روپے میں وہ گاڑیاں لی ہیں، تقریباً 3 سے 4 گاڑیاں لی ہیں، جس ایک گاڑی کی قیمت جو ہے وہ 3 سے 4 کروڑ روپے ہے۔
2008 میں نواز شریف صاحب نے لی تھی، اس وقت 6 لاکھ روپے میں، تو جدید ترین گاڑیاں جو تھیں لاکھوں میں لی ہیں انہوں نے، جن کی مالیہ جو تھی وہ کروڑوں میں تھی۔ سونے کی چیزیں، سونے کے گلدان، سونے کے برتن، ٹوٹلی جھرلو پھیر کر یہ اپنے گھر لے گئے ہیں۔ اب جو تحریک انصاف ہے، ان کے جو وکلاء ہیں وہ اس پر قانونی چارہ جوئی ہے وہ کرنے کے لیے جو ہے نا پوری تیاری کر رہے ہیں، اور اس پر دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ جو چیز انہوں نے مفت لے کر جانی تھی وہ لے کر ہی نہیں گئے۔ کتابیں، اہم کتابیں، جن کو یہ پڑھ کر ہو سکتا ہے کسی پولیٹیشنز کی ہوں، اقوال زرعی ہوں، یا اہم کتابیں، یہ اگر مفت بھی لے کر جا سکتے تو یہ جا سکتے تھے، کوئی بھی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، کیونکہ کتابوں سے ان کو لگاؤ ہے نہیں، ایجوکیشن لیول ان کا اتنا ہے نہیں کہ کتابیں۔ مریم نواز صاحبہ نے انٹرویو دیا ہے اور مختلف قسم کے نام بھی لے رہی تھی کہ میں فلاں شاعر کی اور فلاں ادیب کی میں کتابیں پڑھتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی ادیب کی کسی ایک کتاب کا نام پوچھا جائے تو اس کتاب کا اس کو نام بھی نہیں آئے گا، لیکن اگر یہاں سے مفت کتابیں مل رہی تھیں تو وہ مریم نواز نے یا شہباز شریف نے یا زرداری صاحب نے لینا گوارا ہی نہیں سمجھا۔ تو ناظرین، بہت ساری چیزیں، ریلی سے متعلق بھی آپ کو خبر دینی تھی کہ ریلی آج نکلنی تھی، اس سے متعلق جو اپڈیٹ ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو پولیٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہر پارٹی کا حق ہے، الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں کہ وہ جاری رکھیں۔ اس پر الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا گیا اور اس سے جو ہے نا اس کو درخواست کی گئی ہے کہ یہ چیزیں جو آرٹیکل یا دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے، یہ الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر الیکشن کمیشن سے کو درخواست کیا انہوں نے کہ اس پر ایکشن لے، اور جو امپورٹڈ حکومت، آپ اس کو امپورٹڈ حکومت ہی کہیں، جو نگران سیٹ اپ آیا ہے، الیکشن کمیشنر کا کام تھا، چیف الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ کوئی نیوٹرل سیٹ اپ لے کر آتے، لیکن نیوٹرل سیٹ اپ نہیں ہے، جس طرح عامر میر جو حامد میر کے بھائی ہیں وہ بیان دے رہے ہیں ایک چینل کو، تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس پر کارروائی کرے اور اس کو فوری طور پر جو عہدے سے ہے وہ ہٹایا جائے، کیونکہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے خلاف بیان بازی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا کام صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہوتا ہے اور اس کی نگرانی کرنا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نا اناؤنس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنی چاہیے، دیکھیں اپنا معیار بنائیں، اپنا مقام بنائیں، ٹھیک ہے۔ ہماری جو پولیس افسران سے درخواست ہے کہ آپ بھی ملک اور قوم کے مفاد میں کام کریں، کسی کے حق میں کسی ایک شخص کی انا کو تقسیم پہنچانے کے لیے عوام کے خلاف نہ جائیں، ان کے خلاف لاٹھی چارج، زہریلے واٹر کینن، زہریلے جو شیلز فائر ہوتے ہیں، لاٹھی چارج، اس قسم کی ایکٹیویٹی سے دور رہیں۔ پہلے ہی عوام کے دلوں میں آپ کے لیے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ نفرت جنم لے رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ آپ کو چاہیے کہ اپنا مقام، اپنا مورال جو ہے وہ بلند رکھیں، عوام سے محبت کریں، عوام آپ سے محبت کرے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بھی درخواست ہے، ہمارا جو رفاع عامہ کا ادارہ ہے DGISPR، اس سے بھی ہماری درخواست ہے کہ عوام میں اور اداروں میں یہ جو گیپ آ گیا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کوئی بھی ادارہ عوامی محبت کے بغیر نامکمل ہوتا ہے، کہیں بھی اگر اس ادارے کو ضرورت پڑی ہے عوام کی تو شانہ بشانہ ان کے کھڑی ہو جاتی ہے عوام۔ 1965 کی جنگ دیکھ لیں، 1971 کی جنگ دیکھ لیں، عوام کے بغیر کوئی بھی ادارہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور ملک ہے تو عوام ہے، ملک ہے تو ہمارے ادارے ہیں، عوام ہے تو ہمارے ادارے ہیں، کوئی بھی ادارہ عوام سے بڑا نہیں ہوتا۔ یہ DGISPR کے جو سربراہ تھے جنرل آصف غفور صاحب بھی کہہ چکے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں درست کرنے والی ہیں، جو درست کرنے والی ہوں چیزیں ان کو درست کریں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ دیکھیں پھر بھی جو گھوم پھر کے پھر بھی عوام جو ہے طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ تو عوام ہی ہے۔ الٹیمیٹلی الیکشن کرانے تو ہیں، انگوٹھا تو عوام کا ہی چلنا ہے، مہر جو ہے وہ عوام کے ہی چلنی ہے، اپنی قیادت جو ہے انہوں نے الیکٹ کرنی ہے۔ تو عوامی امنگوں کے مطابق ہی ہمارے ملک کو چلنے دیں۔
تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔